बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रात अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 31 मासूम शहरियों की शहादत की मुसद्दिक़ा खबर आन पहुंची है, मगर पाकिस्तान की फ़िज़ाइयाँ ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुतअद्दिद जहाज़ उनके मार गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे, मगर पाकिस्तान की जो सालमियत है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, उसके ऊपर आंच नहीं आने दी गई। कल से आज तक क्या सूरत हाल रही, आइंदा आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल बन सकती है, आज प्रोग्राम मुकाबिल में मुफस्सल गुफ्तगू इसी मौजू पर हम करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कल तक चीज़ें इतनी भी नॉर्मल नहीं थी, मगर अंदाज़ा नहीं था कि रात के अंधेरे में ये सब होगा। एक्चुअली हुआ क्या एक्चुअली हुआ ये है कि ये इंडिया के अंदर भी जो संजीदा लोग थे, हमारे जैसे कुछ लोग भी थे, कि मंतकी तौर पे इंडिया का ये शायद हमला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस मोबिलाइजेशन आर्मी की नहीं थी, ग्राउंड का तवक्को नहीं थी और एयर वायलेशन का बहुत बड़ा रिस्क था। तो इंडिया ने ना सिर्फ एक रिस्क लिया, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी। वो इसलिए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी कि ये सिर्फ एलओसी के अंदर नहीं था। ऑफ कोर्स एलओसी के अंदर और वर्किंग बाउंड्री पे आप मुजफ्फराबाद, कोटली, उसके बाद जो है वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जो है ये एलओसी में, और ये वर्किंग बाउंड्री पर सियालकोट, शकरगढ़। उसके अलावा असल जो ख़तरनाक जो रिस्क लिया इंडिया ने, वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो शकरगढ़ से लेके कराची तक है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक गोली चल जाए तो वो डिक्लेरेशन वॉर होती है। और उन्होंने लाहौर के ऊपर से मुरीद के जो है 100 किलोमीटर आप बॉर्डर से कह लें, फिर अहमदपुर शर्किया जो है 150 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर, और जो है ये सियालकोट, और उसमें तो ये किस्म की जो है इंटरनेशनल बॉर्डर की जब ब्रीच की जाती है तो फिर ये एक वॉर, और ये न्यूक्लियर कंट्री है, ये किसी नहज पे भी ये मामला जा सकता था। मगर ये है कि अब उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो कि हमें तो उम्मीद थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि 5 उनके अब तैयारे जो हैं वो गिराए जा चुके हुए हैं। और इस वक्त सूरत हाल है कि हमारे यहाँ हमने ग्राउंड सिचुएशन, हम इतने कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं, और जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि 5 की जगह हम 10-12 भी गिरा सकते थे, मगर हमने वही तैयारे जो कि जिन्होंने पे लोड हमारे मुल्क के अंदर फेंका था, हमने सिर्फ उनको टारगेट करके 5 गिराए हैं। 5 के अंदर जो है हमारा ये है कि 3 राफेल हैं, और एक जो बठिंडा में राफेल गिरा है उसकी तस्दीक जो है फ्रेंच इंटेलिजेंस ने भी CNN को कर दी है कि जी बिल्कुल वो राफेल तैयारा था। अब ये है कि हमारे यहाँ तो अभी कमर्शियल फ्लाइट्स भी ओपन कर दी गई हैं, कल स्कूल भी खुल गए हैं, थोड़ी सी एहतियात जो है ब्लैकआउट्स की कुछ इलाकों में की गई है। मगर इंडिया इस वक्त जैम्ड है, उनकी जो कमर्शियल फ्लाइट्स भी तमाम रुकी हुई हैं, और उनको भी तयन नहीं कर पा रहा कि उनके साथ हुआ क्या है इस वक्त, क्योंकि ये जो 5 जो जेट्स का गिरना, ये मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर भी कोई ऐसी इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और इस वक्त ना सिर्फ कि इंडिया ये सोच रहा है कि हुआ क्या है, और उनको समझ नहीं आई, क्योंकि हमने ऐसे मौक़ों पे तफसील नहीं दी जाती कि आप अपनी सीक्रेट्स आउट नहीं करते हैं कि हमने किया क्या है। मगर जो भी किया है, अब वो परेशान है कि क्या ये, अब देखें स्टैंड ऑफ सिचुएशन थी कि दोनों ने एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, कि अपने बॉर्डर में रहते हुए दूसरे के ऊपर हमले हुए। पहले उन्होंने किया, हमारे ये 31 लोग शहीद किए, 7-8 जगहों पे ये अटैक किया गया, हमने फिर हमने वायलेट नहीं किया, उनका LOC के तो अंदर किया हमने। बठिंडा ऑफ कोर्स जो है A to A रहा हमने, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस ज़मीनी किसी किस्म का हमला नहीं किया। सो हमने इंटरनेशनल बाउंड्री का फिर भी ख्याल किया, हमने अपना दिफा किया। मगर इस वक्त वो ये तयन कर रहे हैं बैठे हुए, उनको समझ नहीं आ रही है, और जब तक समझ नहीं आएगी वो एक स्टैंड बाय पे रहेंगे, अलर्ट पे ही रहेंगे कि हुआ क्या है। क्या हमारे जहाज़ों ने JC-10 जो कि चीनी है, और J-17 थंडर जो है, JF-17 और F-16 हमारे पुराने हैं,
مگر جو کیا جہازوں کے ہمارے PL-15 نے ان کو اٹیک کیا، کیا ہمارا جو ایئر ہیڈ کوارٹر تھا اس میں جو ہے HQ-9 جو یہ رشیا کے 300S کے برابر کے وہ ہیں، انہوں نے یہ بٹھنڈا والا گرایا یا ہم نے ان کو جیم کر لیا۔ اب کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ رفال دنیا کے جو ہے مہنگے ترین اور سفسٹیکیشن کی انتہا، اور یہ کام تاثر تھا کہ شاید چینی کیونکہ ابھی ٹیسٹڈ نہیں تھے جہاز JC-10 ابھی نیا جہاز ہے 2-3 سال پہلے آیا، رافیل جو ہے ٹیسٹڈ ہے اور وہ گر گیا ہے۔ رافیل کا ایک دبدبہ اب یہ اس سے پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہوتا ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے کہ فرینچ اور رشینز ان کے مقابلے میں چینی جہازوں نے 5 جیٹ ان کے گرا دیے ہیں۔ تو اس وقت پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے اور اسی لیے رفال کا جو 6% جو ہے سٹاک بیٹھ گیا ہے، اور چینی کمپنی جو چینگڈو کارپوریشن جو ہے اس کے سٹاکس اوپر گئے ہیں، اور یہ پوری دنیا اس وقت سوچ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ اس کو تھیورائز بھی کر رہی ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایک قسم کا ایئر انڈسٹری میں اور الیکٹرانک وارفیئر کے اندر یہ تلاطم آ چکا ہے، اس کو ٹیکنیکلی بھی سمجھ رہے ہیں، ملیٹریلی انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ کیوں اس لیے بھی دھچکا ہے کہ آپ دیکھیں جو رفال طیارہ ہے یہ تقریباً $300 ملین کا ہے، اگر 3 گر گئے ہیں تو 900 یہ لگا لیں، اور ایک جو ہے MiG-29 اور ایک Su-30 تو تقریباً بڑا ایزیلی آپ کہہ سکتے ہیں $1 بلین کا ان کا ایک دن کے اندر نقصان ہو چکا ہے۔ $1 بلین آپ سمجھ لیں 280 پاکستانی 280 ارب روپیہ ایک دن کے اندر تو صرف ان جہازوں میں جا چکا ہے۔ دوسرا بےزتی، اور تیسرا اب ان سیکیورٹی کی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اب آگے کرنا کیا ہے ویسے عامر صاحب؟ آگے اب پاکستان کی طرف سے تھوڑا سا میں ضرور کہوں گا کہ ابہام ہے کہ جو اعلامیہ بتایا گیا ہے سلامتی کونسل کا، قومی سلامتی کونسل کا جو وہ آیا، اس کے اندر تو یہ ہے کہ جناب ہم نے ان کا ابھی جو ان کے جہاز گرائے وہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں گرائے، اور ہم اپنا ابھی رائٹ جو ہے نا ریئیکشن کا رکھتے ہیں، اس کو ہم نے جب بھی اپنے وقت اور اپنے طریقے سے اس کا جواب دیں گے، اور مسلح افواج کو اس کا اختیار دیا گیا۔ مگر رانا ثناء اللہ کا جو بیان ٹی وی کے اوپر چلا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا اب کوئی شرارت نہیں کرتا، کوئی ایڈونچرزم نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب کا بھی اس طرح ابہام رہا کہ جناب انہوں نے ہمارے آبی ذخائر کے اوپر، یہ ایک بہت بڑی وائلیشن تھی کہ ڈیم جو نیرم جیلم کو اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ آپ دیکھیں 2-3 جنگوں میں بھی یہ ایک ایکسٹریم، ایک بہت شدید قسم کا ایک اٹیک ہوتا ہے کہ آپ آبی وسائل کے اوپر، ڈیمز کے اوپر کرنا۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی ان کے آبی وسائل کے اوپر جو ہیں پھر یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے مکس سے میسج آئے ہیں، پتہ نہیں ڈیلیبریٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہے اصولی طور پہ اس کے بعد انڈیا، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی ایڈونچرزم کرے گا، کیونکہ جس طرح 5 گرے ہیں تو مزید بھی گر سکتے ہیں۔ مگر کیونکہ مودی صاحب جو ہے ان کے سیاسی عزائم ہوتے ہیں، ان کے اپنے لوکل بہار کے الیکشن ہیں، تو وہ ان کا اٹیک کرنا بھی یہ غیر منطقی تھا۔ اگر آپ وارفیئر کی یا سیاست کی یا انٹرنیشنل جو اصول ہوتے ہیں اس کے منطق سے جائیں تو ان کو یہ اٹیک، ان کے اپنے لوگ، ہم پروین سونی جو ہے ان کو بڑا سنجیدہ آدمی سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ وار نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو ہے انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا، ان کی ماڈرنائزیشن ابھی نہیں ہوئی، ان کا ابھی جہاز ضرور انہوں نے خرید لیے ہیں رفال کے 36 کے قریب جہاز، مگر ان کو بھی انکارپوریٹ نہیں کیا۔ ان کے ہاں ایک ایشو یہ ہے کہ ان کے ہاں ویسٹرن ٹیکنالوجی، یہ جو ان کے پاس پہلے رفال فرینچ پلینز زیادہ ہیں، 36% کے قریب فرینچ ان کے پاس جہاز ہیں، پھر 30 سے 35% ان کے پاس رشین ہیں۔ سو ان کا ملاپ کرنا، ان کو انٹیگریٹ کرنا ان کے لیے ویسٹرن اور رشین ٹیکنالوجی کو بڑا، ہمارا یہ ہے 80% جو ہے ہمارے جو F-16 ہیں وہ 40-50 سال پرانے ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ مگر ہم نے ان کو تھوڑا سا شیپ میں رکھا ہوا ہے، مگر لارجلی اب ہمارا چائنیز ہے، ہمارے جہاز بھی زیادہ 80% کے قریب جو ہیں وہ چائنیز ہیں، اور ہمارا جو ایئر ہیڈ کوارٹر ہے
یہ اب دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو سیکرٹ تھی وہ ان کی جیمنگ سکل اور انٹیگریشن ہمارے جہازوں کا ان کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو انٹیگریشن تھی وہ ایک بڑی کی فیکٹر رہا، اور اس کو سٹڈی کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں اس وقت۔ جو اس طرح کے ہوا بازی کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ اوپر غور کر رہے ہیں۔ آپ نے دنیا کی جو بات کی عامر صاحب، میں کل سے اس صورتحال کو دیکھ رہی تھی، ایگزامن کر رہی تھی۔ انڈیا نے اس اٹیک کے فوراً بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو بھی انگیج کرنے کی بڑی کوشش کی اور متعدد جگہوں پہ ان کے رابطے ہوئے، لیکن جو نتیجہ مودی سرکار چاہ رہی تھی وہ برآمد نہیں ہو سکا، بلکہ انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں آف کورس جو ہے میرا ابھی جس طرح میرا بھی اور حکومت کا بھی یہی خیال ہے کہ شاید ابھی ایڈوینچرزم نہ کریں، مگر یہ موٹی ہیں، پہلے بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی شکست ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کیا کریں، کیونکہ ایدر وے اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو بھی ان کی بڑی عظیمت ہے، نہیں کرتے تو آگے ایڈوینچرزم، کیونکہ جو پہلے 5 جیٹ گر چکے ہیں یہ 10 بھی اور گر سکتے ہیں، اور یہ پھر ایسکیلیشن کسی لیول پہ بھی جا سکتی ہے، دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں، تو اس لیے خطرہ بھی ہے۔ چلیے گفتگو میں اپنے مہمان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اس وقت سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی زاہد، پہلے تو میں اوور آل چاہوں گا آپ ایک اوور ویو دیں کہ یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ کیا ہوا ہے اور آئندہ کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں عامر، جو کچھ ہوا ہے وہ بہت پریڈکٹیبل تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جو مودی نے شروع سے جو ایک پوزیشن لی ہوئی تھی اور وہ جو اعلان تھا کہ بھئی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو اس میں جو تقریباً اس کو 12-14 دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو، تو اس پہ ایک وہاں پہ پریشر بہت بلڈ اپ ہو رہا تھا۔ اور میں تھوڑا دیکھ رہا تھا انڈین جو انالسٹ کے جو پڑھے لکھے یعنی بہتر ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو لوگ اس ٹائپ کے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک چیز بہت آئی تھی کہ مودی پہ تنقید بہت زیادہ بڑھ گئی تھی نا۔ اچھا، مودی پہ تنقید جو بنیادی طور پہ 2 چیزوں پہ تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ جو واقعہ ہوا تھا پہلگام میں، تو اس میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ انٹیلیجنس کہاں پہ تھی آپ کی، دوسری بات تھی کہ سیکیورٹی کہاں پہ تھی، اور ایک اور جو بہت سیریس بات جو سمجھ میں آئی ہے، میں کل بات کر رہا تھا کسی سے اور سن رہا تھا اس کو، تو اس میں یہ بات تھی کہ 3 دن پہلے جو مودی کو جانا تھا شاید وہاں پہ سری نگر، لیکن وہاں پہ ان کو انٹیلیجنس کی جو رپورٹ آئی تھی کہ وہاں پہ مطلب اچھی رپورٹ نہیں تھی، تو مودی نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی اگر فرض کیجیے ہے، اور اس کے بعد اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کچھ ہے، تو اس پہ ایک پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اور پھر ان کے ہاں جس طرح ستیہ پال کا وہ تھا کہ مودی ڈرپوک ہے، بے شرم ہے، اور پھر وہ ان کے جو کانگریس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی جو کھرگے صاحب، ان کا بھی یہ کہنا کہ ان کو انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی، یہ خود نہیں گئے اور انہوں نے لوگوں کو مروا دیا، تو پریشر تو بالکل بڑھ رہا تھا۔ پھر بھی زاہد کہ ایل او سی کے اندر جو ہے پریڈکٹیبل تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں تھا، کچھ نہ کچھ کرنا تھا، مگر انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کرنا اور انٹرنیشنل بارڈر کو اوپر سے کراس کر کے مرید کے میں اور احمد پور شرقیہ میں جو ہے یہ اٹیک کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک رسک تھا ایل او سی پہ۔ بہرحال پہلے بھی پلوامہ، حالانکہ وہ بالا کوٹ تھوڑا سا کے پی میں آ جاتا ہے، مگر لارجلی وہ کراس ایل او سی کے اوپر یہ ہوا، تو انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کرنا تو جنگ کی ڈکلیریشن ہوتی ہے، وہ شاید اتنا پریڈکٹیبل نہیں تھا۔ نہیں، وہ پریڈکٹیبل نہیں تھا، لیکن کوئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں ایک اور مقصد بھی تھا، صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ہے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے آپ کسی چیز پہ حملہ کریں۔ اپریل کے پہلے ویک میں سشانت سنگھ، آپ جانتے ہیں کہ اسٹریٹجک رائٹر ہیں، ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ ایک آرٹیکل لکھا کہ ایئر چیف انڈیا کے پچھلے 6 مہینے میں 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اگر جنگ کرنی پڑ گئی بالکل تیاری نہیں ہے، ہمارے جو کہنے کو پیپر پہ 44 اسکواڈنز ہیں مگر 31 فنکشنل ہیں، 31 میں بھی جو آدھے ہیں 50%، ان کی سروسبلٹی نہیں ہے، جیگور بہت آؤٹ ڈیٹڈ دنیا بھر میں ہو چکے ہوئے ہیں، ہمارے مکس بھی پرانے ہیں اور ہمارے پاس سپیئرز نہیں ہے، تیاری نہیں ہے اگر جنگ کرنی پڑی، یہ ان کے ایئر چیف کا بیان آیا تھا۔ تو اس کے باوجود یہ رسک لینا اور انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرنا اور یہ زیوم کرنا کہ ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، یہ کیسے ممکن ہوا؟
बिल्कुल रेकलेस। देखें, एक बात, इन सब के साथ प्रॉब्लम यही होती है, जो इस किस्म के लीडर होते हैं, पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट, और इस पूरी इन चीज़ों पे जाहिर होती है, तो उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है। और ये हमेशा ये होता है कि एक ऐसा कदम उठा देते हैं जो कि खुद इनकी अपनी जवाल का बायस भी बन सकता है। अब मोदी की जो अपनी सोच है उसी का एक प्रिजनर बन गया, उसी का एक कैदी बन गया, जिसको कहते हैं ना कि आपने एक फिजा पैदा की है कि मैं तो जब भी कोई इस किस्म का वाकया होगा पाकिस्तान के, मैं घर में घुस के जो है उसको सबक सिखाऊंगा। ये उसका बन गया था। अब ये जब ये एक आपने पूरा मना लिया है, और फिर पुलवामा के बाद भी आपने कहा कि भाई हमने घुस के जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होके कर लिया, हालांकि देखा जाए तो खुद इनके जहाज गिरने के बाद जो हजमियत उठाने लगी, तो वो तो नहीं किया। लेकिन यही एक प्रॉब्लम उनके साथ आता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इससे पहले भी जो खबरें आती रहीं वो ये थी कि 70% जो इंडियन आर्मी ओवरऑल जो मिलिट्री है वो ऑब्सलीट उस पर है। मतलब एक मॉडर्नाइज जो आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपकी सिर्फ 30% भी नहीं बैठती है। और अभी भी जो है परवेज सवानी एक डिफेंस एनालिस्ट है, जी, मैं उनको बड़ा फॉलो करता रहता हूँ। उनका ये कल परसों ही था कि जंग नहीं होगी, क्योंकि इंडिया अगर ये करेगा तो वो उनको हजीमत उठानी पड़ेगी, इसलिए इम्कान नहीं है। उसके बावजूद ये हुआ। मगर मोदी साहब ने, आपने कहा पहले पहलगाम का प्रेशर था, तो अब ये जो हमने डबल डाउन कर दिया, 5 जहाज गिर गए हैं, तो अब तो वो प्रेशर और बढ़ गया है। तो अब क्या इज इट ओवर, या अभी भी हमें चुकन्ने रहने की जरूरत है? मोदी साहब केपेबल हैं कि मजीद मिसएडवेंचर करें? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन वही बात आती है कि अगर एक्सेप्ट करें या ना करें, अब तो बाकायदा ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। अब तो मैं देख रहा था किसी को कि ट्विटर पे किसी फ्रेंच उसने भी एडमिट किया है कि एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ने CNN को एडमिट किया है कि जो बठिंडा में एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि जो राफाल का जो स्क्वाड्रन आया था उसका पहला जहाज ये था जो बठिंडा में तबाह हुआ है। और फ्रेंच इंटेलिजेंस ने CNN को कंफर्म किया है कि ये बिल्कुल गिराया गया। एक का तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है। जी, जारी रखिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहा था तो उन्होंने कहा एटलीस्ट 2 कंफर्म हुए हैं। यानी उन्होंने कंफर्म किया था कि वहाँ के लोगों से बातचीत करके और दूसरे जराये जो होते हैं, तो एटलीस्ट के लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो अब BBC ने और रॉयटर्स ने भी जो लोकल्स के इंटरव्यू की बेस्ड के ऊपर अखनौर का भी, फिर जमपल और उसके बाद श्रीनगर के तीनों जहाज की लोकल्स के इंटरव्यू पे बेस्ड और मलबे का निशानदेही करते हुए वो एक्सेप्ट कर लिया था। बठिंडा वाला 4 है, तो 4 की तो तकरीबन इंटरनेशनल मीडिया से कंफर्मेशन आ चुकी हुई है। जी, अच्छा, अब तक जो है मेरे ख्याल ये पब्लिक में जब आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलेगी तो इनको बहुत ज़्यादा इनको वो पहुँचेगा। मोदी को पॉलिटिकल बहुत वीक है इस वक्त, वो सूरत हाल नहीं है जो लास्ट में इलेक्शन में भी जीते थे, बेयरली एस्केप थ्रू। तो अब जो है जो इस तरह से उन्होंने किया, अब मसला उनके लिए भी एक आ रहा है कि हाउ टू स्टेप बैक फ्रॉम दैट। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? मैं पहले यही समझा था, मैंने इंटरव्यूज में भी आपने ये कहा था कि जो पाकिस्तान ने जो रिस्पांस देना था वो दे दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हम पे भी प्रेशर पड़ रहा है कि आप जैसे आप कह रहे थे ना कि वहाँ पे आपके इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की है, लोगों को सिविलियंस को मारा है, तो एक हम पे भी प्रेशर ये है कि इसको और हम करें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी, और हमेशा इसी किस्म के हालात में ये बात पैदा होती है कि आप जंग एक चीज़ शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करना या उसके आउटकम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही सिचुएशन आप सामने नजर आई। अब मुझे बताइए कि अभी तो ये शुरू है ना, ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं अबाउट इंडिया के जितने जहाज़ के बारे में, राफेल के बारे में, तो ये वहाँ पे सिंकिंग तो होगा। यानी कल रात तक तो शायद नहीं था, कल रात तो जाहिर जब ये हो रहा था तो मैं इंडियन चैनल के ऊपर आपकी तरह नज़र रखता हूँ, तो मैं उनके लाइव चैनल जो है ना इंटरनेट के ऊपर देख रहा था,
اور آدھا گھنٹہ تک ہمارے ہاں کیونکہ یہ اطلاعیں آ چکی تھی، میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا تھا، ISPR کے DG بھی کنفرم کر چکے ہوئے تھے کہ حملہ ہوا ہے، اور 2 جہازوں کے ان کے گرائے جانے کا ہماری طرف سے DG ISPR، مگر انڈیا میں ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا، آدھے گھنٹے تک ان کے میڈیا میں یہ خبر بھی نہیں چلی۔ اتنا کنٹرولڈ میڈیا کہہ لیں یا پلائنڈ میڈیا کہہ لیں کہ اتنا بڑا حملہ ہو جاتا ہے، پوری انٹرنیشنل پریس میں آ گیا، انڈیا میں ذکر نہیں تھا، ٹوٹل بلیک آؤٹ۔ نہیں، وہ خیر بعد میں جو ذکر کیا کہ ہم نے اپنا وہ آبجیکٹو پورا کر لیا۔ آزاد کشمیر کے پھر کشمیر جو لائن آف کنٹرول میں وہاں پہ جو فائر کا ایکسچینج وہ بڑھ گیا ہے، تو وہاں پہ ان کو اوپر سے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس لیے وہ ایئر بورن کرتے وقت بیسے سے جہاز نہیں کر پا رہے، انہوں نے کمرشل فلائٹس اپنی تمام انڈیا کی اس وقت کینسل کی گئی ہے، تو انڈیا اس وقت جیمڈ ہے، وہ پریشر بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ اچھا، آج پتہ نہیں ابھی خبریں آ رہی ہیں، ایک تو ابھی بہت زیادہ ریومر ہی پھیلے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ پنڈی میں جو وہ ڈرل ہو رہی ہے کہ بلیک آؤٹ کی فلانا ہو رہی ہے۔ پنڈی میں جنرل کچھ جو آؤٹسکرٹس پہ ان کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ تھوڑی سی ڈرل کر کے وہ بھی کر رہے ہیں، مگر جنرلی جو ہماری طرف سے پیغام آیا ہے کہ کمرشل فلائٹس جو ہیں وہ اوپن کر دی گئی ہیں اور کل کے اسکول بھی کھول دیے گئے ہیں، تو ہم کیونکہ ہم نے اپنی ایئر ڈیفنس کا جواب دے دیا ہے، ان کے ہاں بھی کیونکہ ان کی پٹائی ہوئی ہے تو وہ شور نہیں ہے ایئر بورن کرتے وقت، ان کے ہاں انسیکیورٹی ہے، اس لیے نارملائز نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں پبلک لائف نارملائز ہو گئی ہے ریلیٹیولی۔ نہیں، ہمارے یہاں تو دیکھیں نہیں، جو کچھ ہوا تھا وہ تو پبلک میں آ گئی نا، مطلب بھاولپور میں ہوا، یہ 5-9 جگہ جو کہہ لیں، وہ تو سب پبلک اس میں آ گئی نالج میں نا، اور چونکہ وہ تو شہری علاقوں میں ہی اور آبادی کے علاقوں میں ہوا تھا تو اس میں کوئی ایک مسٹری نہیں رہی ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ اب تک تو ہمیں وہ کنفرم تو نہیں تھا نا کہ ان کے جہاز گرے گئے ہیں، وہ تو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا اس کو۔ اب مجھے بتائیے کہ شام سے یہ جب یہ فرینچ اس کا انٹیلیجنس والے کا ہے یا اور لوگوں کے اس ٹائپ کی جو چیز آنے شروع ہو جائیں گے کہ جہاز گرے ہیں، چاہے چلیے 3 صحیح، 5 کو نہیں کریں 3 کو صحیح، تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پھر آپ بتائیے کہ مودی پہ کتنا خوفناک پریشر پڑے گا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم نے ان کو سبق سکھا دیا ہے، سبق کدھر سکھا؟ تو یہ ایک ابھی دیکھنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج رات بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے۔ جی اہم تو ہے، مگر ابھی نندن والا بھی انہوں نے الٹیمیٹلی ہضم کر لیا تھا، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ ایسکیلیٹ ہوگی تو ان کا مزید نقصان ہوگا، اور ابھی جو صورتحال ایک گیپ نظر آ رہا ہے دونوں طرف کی ٹیکنالوجی کا کہ وہ مزید بھی اس طرح کا ہوگا، تو یہاں جو ہے ہم نے جس طریقے سے پروو کر دی اپنی کیپیبلٹی، تو وہ کوئی سوائے یہ اس کو ہضم کرنا جو ہے ادھر وے ان کے لیے پرابلم ہے، ہضم کرتے ہیں تب پرابلم ہے، نہیں کرتے ہیں تب پرابلم ہے، سو میرا خیال وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چکنے رہنے کی تو ضرورت ہے۔ دوسرا، مودی کیونکہ وہ ان کو منطقی طور پہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کیا، منطقی طور پہ کرتے تو یہ واقعی نہ ہوتا، وہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں، ان کے سیاسی مفادات بھی ہیں، انٹرسٹ بھی ہیں، بہار کا الیکشن بھی ہے، تو لہذا کچھ بھی ابھی ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بہت بالکل، ابھی یہی ہے کہ سچویشن اسٹل ویری سیریس، فلکس میں ہے، یہ کہنا کہ اب اوور ہو گیا ہے، اب آپ میں خیال ڈیفیوز ہو جائے گی سچویشن، مگر ظاہر انٹرنیشنل یہ میٹر کرتا ہے، حالانکہ جب انڈیا نے جو کرنا تھا انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کر لیا، مگر آج جو پہلے بھی پلوامہ کے مقابلے میں اس دفعہ پچھلی دفعہ جنرلی ان کو جو ہے انڈیا کی سپورٹ امریکنز نے بھی جب بہت ایسکلیشن ہوئی تھی تب انٹروین کیا تھا، مگر اس دفعہ پہلے بھی اور اب بھی ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگن کا تھوڑا سا موڈ ڈیفرنٹ رہا، مگر ٹرمپ کی طرف سے تو کسی قسم کی انڈیا کو پذیرائی نہیں ملی، رشین نیوٹرل رہا اور باقی سب بھی نیوٹرل ہیں، چین کی ہمارے لیے اوور ویلمنگلی سپورٹ آئی ہے، تو ابھی یہ بیٹر کرتی ہے انڈیا کے لیے۔ میرا بھی خیال یہی تھا کہ امریکنز نے یعنی جو ایک جنرلی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ٹرمپ ان کی مدد کرے گا، لیکن ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل اس میں نیو یارک ٹائمز میں، وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تصویر دے رہا ہے اور وہ مجھے تھوڑی سی پلازیبل بھی لگتی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جب واقعہ ہوا تھا 22 اپریل کو، تو اس وقت مودی نے اس کے 1 یا 2 دن بعد جو ہے ٹرمپ سے ڈائریکٹ بات کی تھی،
اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد سے بات ہوئی تھی، اور اس لحاظ سے تقریباً 100 لیڈروں سے اور ہوئی اس کی، جس میں یورپین یونین کے اور یورپ کے اور زیادہ اور لوگوں سے، سب سے جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیول پہ بات ہوئی. تو اس میں جو میں کالم میں آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ جو ہے وہ مودی نے اس وجہ سے کیا ہے کہ ٹرمپ نے کہ جو باتوں سے اس کو ایک لحاظ سے گرین سگنل مل گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ پبلک اب کیا زاہد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ تھیری سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جے ڈی وینس کا بھی جو بیان تھا وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے کہ جی وہ انڈیا اگر کوئی کنٹرول کر دیتا ہے کوئی حملہ اور کوئی ایسکلیشن کا نہیں ہوتا تو پاکستان بھی چپ کر جائے، تو اس سے کچھ ایک تاثر یہ ملا کہ انڈیا کو گرین سگنل دیا گیا کہ آپ کر لیں، پاکستان کو سمجھا دیا گیا ہے. شاید یہ مسکنسیپشن انڈیا کی طرف تھی، یہ جنرلی کہ یہ ایزمپشن کر کے وہ چلے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات نہیں. میں اس لیے تھا، مجھے خود بھی میں تھوڑا سا اندازہ تھا کہ شاید جو کہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہندوستان کی جو ہے وہ زیادہ کھل کے بات کریں گے ٹرمپ. لیکن جو آج میں نے جو پڑھا ہے، اور اس کمنگ فرام اے پرسن who is a part of the پورے ڈیسیژن میکنگ کی، تو اس میں جو آتی تھی کہ جو پہلی بات ہوئی تھی اس واقعے کے فوراً بعد ٹرمپ سے، تو ایک لحاظ سے گرین سگنل مل گیا تھا اس کو. تو میرا خیال یہی ہے کہ اتنا اگر امریکہ بالکل ہی جو ہے اس کو وہ ان سے کہتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو شاید مودی کے لیے اتنا کرنا آسان نہیں تھا. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس وقت جو انڈیا میں سب سے زیادہ چیز جو ابھر کے آئی ہے، اس میں جیسے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو وہاں کے جو اب ایک جو ڈیفنس انالسٹ ہیں جو کہ سمجھدار ٹائپ کے جو ہیں، ان کی طرف سے جو انالیسز آ رہی تھی کہ آپ جس بات کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کو بس ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سپیورٹی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کنسسٹنٹلی انہوں نے کتاب بھی لاسٹ وار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چائنیز فیکٹر جو ہے اس کو انڈین اگنور نہیں کر سکتے، کہ ہماری ان کے ساتھ انٹر آپریبلٹی کی جو کمیونیکیشن لائنز ہو گئی ہیں، پھر ٹیکنالوجیکل جو ان کو ایڈوانٹیجز ہیں سائبر اس کے اندر، اور جو ہے خاص طور پہ کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور ان کا چائنیز کا سٹانس بھی کہ ہماری سوورینٹی اور ہماری کسی قسم کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وہ وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد یہ بہت بڑا رسک تھا. اور یہ زیوم کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ والی بات، کہ یہ سوچنا کہ ہمارے جہاں سٹیکس ڈائریکٹلی بقا کا مسئلہ ہوگا تو ہم پرواہ کریں گے کہ باہر کی دنیا کیا سوچ رہی ہے، یہ بھی بہت بڑی ایک غلط مفروضہ ہے. ایک اور بات بھی عامر، آپ ایک چیزوں کو وہی جو لوگ میں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے تھے انڈیا میں کہ، اور میں اب جتنا دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں چیزوں کو، دیکھیں پوری جو ہے ڈائنمکس چینج ہو گئی وار کی. یہ نہیں ہے جیسے پہلے ڈاگ فائٹنگ ہوتی تھی، فرض کیجیے جو ہے یہ ایئر فورس کی، لیکن اب ڈاگ فائٹنگ کا زمانہ نہیں ہے. اٹ از بیسیکلی وار جو ہے ساری کی ساری وہ ہے ٹیکنالوجی کی. ٹیکنالوجی کو دیکھیں، یہی ہے کہ رائفل ورسز GA-17، ہمارے پاس جو میزائل ہیں وہ زیادہ سپیریئر تھے. یہی اس وقت میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ انڈیا بھی سر جوڑ کے بیٹھا ہے. پوری دنیا کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پہ ہی اس وقت غور و فکر کر رہے ہیں، کیونکہ رافیل جو ہے اس کی جو سٹیلتھ کیپیبلٹیز ہیں اور اس کی اپنی جو اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سویٹ جو ہے وہ ریڈار کی ڈیٹیکشن کو ایویڈ کرتا ہے. تو اس کو اوور پار کرنا، اور ایک لیس نون جو J-10C 2-1 سال پہلے جہاز آیا ہے، تو ایک یہاں بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہوا ہے کمیونیکیشن وارفیئر کے اندر. اور یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، پوری دنیا میں اس پہ غور ہو رہا ہے. اس سے بہت لوگوں کو سبق مل رہی ہے کہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی میں چائنیز کتنے آگے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو پورا جو جنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اس کی صرف آپ کو نیومیریکل جو اسٹرینتھ سے اس سے کام نہیں چلتی ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے چند چیزیں بھی ہوں، اور ہائیلی ٹیکنیکل اور یہ الیکٹرانک اس میں آرٹیفیشیل جو انٹیلیجنس والی سے چلنے والی جس کو چپس وغیرہ کہتے ہیں، the war will entirely depend on that. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وار نے ایک اور چیز ظاہر کر دی
کہ پہلے بھی ایک بات صاف نظر آئی تھی کہ چائنیز اگر برابر نہیں امریکہ کے لیکن بہت تیزی کے ساتھ قریب آ رہے ہیں امریکہ میں کہ جو ہے وہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے یا یہ چپس کے حوالے سے. تو لیکن اس پورے راؤنڈ نے ہندوستان اور پاکستان میں بہت زیادہ حیرانی کی بات زائد تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا بہرحال اس کی بات کر رہی تھی کہ چائنیز کی یہ کیپیبلٹیز امریکہ اس سے خائف ہے, تو انڈیا والے یہ غور نہیں کر رہے, حالانکہ انڈیا میں بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں اس کی بات کر رہے تھے. یہ بہت بڑا رسک لیا. زائد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, یہ وقفہ لینے کا کہہ رہی ہیں, وقفے کے بعد ذرا داخلی مسائل بھی حل کر لیں گے کہ سپریم کورٹ سے خاص طور پہ اس دوران میں ہی جو ایک فیصلہ آ گیا ہے اس میں بھی بات کرنا ضروری ہے. ایک تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. بارڈر کی صورتحال اور پاکستان اور انڈیا کے جو تناؤ ہے اس کے معاملات کو ڈسکس, انٹرنل پالیٹکس کے ایشوز ہیں, خاص طور پہ عدالتوں کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب, بارڈر کی صورتحال ہم نے ڈسکس کی, ذرا انٹرنل معاملات کے اور خاص طور پہ جس طرح سے آپ نے بتایا عدالت کے معاملات کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جی زاہد حسین, آج کیونکہ اتنا بڑا واقعہ یہ ہو گیا ہے اور ساری نظریں ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ اس کشمکش کے اوپر ہی ادھر نظریں تھیں درمیان میں, مگر یہ فیصلے کی توقع تھی کہ 9 مئی کو آئے گا, مگر آج ہی آ گیا کہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں میں شہریوں پر سویلینز کو مقدمہ چلانے کے عمل کو درست قرار دے دیا. یہ انٹر کورٹ اپیل تھی جس کے اندر 7 ممبر کا بینچ تھا. 5 نے وفاق اور 2 ججز نے اس کے خلاف رائے دی. جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس نعیم اشرف خان نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اپیلیں خارج کی اور کہا کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. مگر بنیادی جو فیصلہ انٹر کورٹ اپیل کے اندر جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں سویلینز کے الاؤ کر دیا گیا ہے. کیا ملٹری کورٹس کے اندر اس میں کیا کہیں گے زاہد؟ میرے خیال یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اگر آپ دیکھیں تھرو آؤٹ جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک فیصلہ انٹرم سے آیا تھا, ناٹ بیسیکلی ججمنٹ نہیں تھی, کہ جب انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کہ جو لوگوں کے مقدمات آلریڈی چل رہے ہیں اس ملٹری کورٹ میں, تو آپ ان کی سزائیں جو بھی ہیں یہ اس کو آپ اناؤنس کر دیں. تو وہی ایک صاف ظاہر تھا کہ جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر جو ہے یہ شاید لگتا نہیں تھا کہ جو ہے آپ جو پہلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا کہ ایک لحاظ جو خلاف جاتا تھا ملٹری کورٹ کے, وہ تو نہیں ہونا تھا. اور اس وقت آنا یقینی بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت تو اس میں لگتا یہی ہے کہ اس کے اثرات بھی پڑیں گے, کیونکہ جب آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں تو اس وقت جب کہ ضرورت اس بات کی تھی حالات کی وجہ سے, ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے, کہ کچھ نہ کچھ اتحاد ہونا چاہیے, وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں عامر صاحب آپ اجازت دیں, زاہد صاحب تو ساتھ ہیں ہی ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول بھی جوائن کر چکے ہیں. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی سعد, یہ ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے سویلینز کے اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ سوری ذرا ہماری لیٹ رابطہ ہو سکا آپ سے. عامر صاحب بہت شکریہ, اٹس اے پلیزر بی آن یور شو. سر یہ بڑی ایک عجیب سا لمحہ ہے. ہم جس طرح بھی زاہد صاحب بھی فرما رہے تھے, ایک بڑا عجیب سا لمحہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر بھی, پاکستان کی آئینی اور قانونی ٹریجیکٹری کے اندر بھی, اور جیسے کہ ہم آج کل پچھلے 2 دن سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ایک نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹو کے اندر بھی. تو ہم اس میں جہاں پہ بہت ساری اور امپورٹنٹ چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, ہمیں اپنے انٹرنل ایشوز کے اوپر بھی امپروومنٹ کے پرسپیکٹو سے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے پرسپیکٹو سے بات کھل کے کرنی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت عرصے سے اس بات پہ وی ور آل فیئرنگ. میں اس میں 2 گزارشات کرتا چلوں آپ کی اجازت سے. عدالت کے سامنے 2 قسم کے سوالات موجود تھے. ایک یہ کہ کیا کسی سچویشن کے اندر بھی ملٹری کورٹ کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ قانونی آئینی پہلو ہے جس کے اندر بائی دا وے آرگومنٹس کیے جا سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جہاں پہ کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو. فار ایگزامپل اگر
जैसा कोई शख्स पाकिस्तानी नेशनल हो तो क्या उसका किसी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है? अगर कोई न्यूक्लियर साइट के ऊपर खुदा न खास्ता अटैक कर दे तो क्या मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? तो ऐसी सिचुएशंस शायद पैदा हो सकती हैं कानून में जिसमें आप एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल करें। दूसरा सवाल अदालत के सामने ये था कि क्या ये वो ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर 9 मई के हादसात ऐसी सिचुएशन है जिसके के अंदर लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता था। उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर किसी वजह से अदालत पहले सवाल में हाँ भी कर दे कि हाँ कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो, तो शायद वो ये होल्ड करेगी कि ये 9 मई का वाकया उस जुमरे के अंदर नहीं आता, ये उस तरह की सेडिशन नहीं थी, उस तरह का क्राइम नहीं था। 7 बड़े कम लोग रह गए हैं कि जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद और आईनी अदालतों के बाद। इतने ज़्यादा कुछ हो चुका है, पुलों में नीचे से इतना पानी गुजर गया है कि उम्मीद रखने वाले बड़े कम लोग हैं आप जैसे। क्यों आपने ये उम्मीद लगाई हुई थी? देखिए, मैं आमिर साहब आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। 26वीं तरमीम के बाद रोज जो कुछ बची खुची उम्मीद एक ऐसे आईनी स्ट्रक्चर से है जो पाकिस्तान में अवाम के हुकूक का दिफा करेगी, ताकतवर के अगेंस्ट जो कमज़ोर लोग हैं उनका दिफा करेगी, जो मजलूम का, कमज़ोर का, शहरी का उनके बुनियादी हुकूक के मुताबिक दिफा करेगी। उम्मीद थी कि शायद अदालतें अपने इस काम में अब फिडेलिटी दिखाएंगी, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर नए फैसले से, जिस तरह के आज के फैसले से, ये उम्मीद अगर मिट नहीं गई तो कम ज़रूर होती जा रही। जी जाहिद, लास्ट वर्ड्स ऑन दिस आपका? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस वक्त इट्स द वर्स्ट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ जजमेंट। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये है कि इसने और एक चीज़ को एक्सपोज कर दिया कि जो 26th अमेंडमेंट या उसके बाद जितनी भी तब्दीलियाँ लाई हैं, जिस तरह से लाई गई हैं अदलिया में, उसके बाद अब इस बात की तवक्का शायद ना होने के बराबर है कि किसी भी एक सही फैसले या जो है कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक फैसले होंगे, बल्कि अब तो सिर्फ पोलिटिकल विम्स की बुनियाद पे होंगे। मेरे ख्याल ये इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि एक फैसला आता है उसको आपने पूरा चेंज कर दिया, और इसके अपने रिपरकशन बहुत होंगे लॉन्ग टर्म पे। अभी तो होंगे, जो कुछ भी देख लेते हैं हम वक्ती तौर पे, तो शायद ये लोग बेस्टर साहब, जाहिद के ये जो ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो ये है कि 21 दिसंबर को 20 मुलजमान को 10 साल कैद हुई, जबकि 26 दिसंबर को शान खान न्याजी समेत 60 मुलजमों को 10 साल कैद हो गई। तो अभी इसके बाद क्या कोई चॉइस नहीं रह गई उनका? ऑफ कोर्स एक मिलिट्री कोर्ट से फैसला आने के बाद एक अपील का तो हक है। इज इट ओवर और स्टिल सिल्वर लाइनिंग? कोई उम्मीद है, किरण है कहीं से कि उसका सद्देबाब हो सकेगा? देखिए आमिर साहब, मेरा ख्याल है कि स्मॉल विक्ट्रीज तो अभी भी हो सकती हैं। ये हो सकता है कि किसी शख्स को, किसी मुलजिम को या मुजरिम को जो या कन्विक्शन जिसकी हो गई है या जिसकी जो अभी अक्यूज्ड है, कि उसकी कन्विक्शन हो जाए मिलिट्री अदालत से और किसी बेसिस पे इस मुकदमे में या उस मुकदमे में किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर से उसकी डिसीजन चेंज कर दी जाए, तो कुछ उम्मीद तो बाकी है। लेकिन आज के फैसले की जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये थी कि हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रायल, किसी एक मुकदमे, किसी एक मुलजिम की नहीं, बल्कि एक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि क्या हम एक ऐसे आइनी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं जहाँ पे सिविलियंस जब कोई क्राइम करते हैं तो उनको हमारी रेगुलर अदालतों के अंदर ट्राई किया जाता है, या हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक से अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या कुछ लोग जो अपने आप को सियासी वर्कर्स कहते हैं, इदारे उनको जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो इनको दहशतगर्द या दीगर चीज़ें कहते हैं, लेकिन ये सिविलियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या इनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है? आज के फैसले तक उम्मीद ये थी कि हम एक प्रिंसिपल पे स्टैंड करेंगे, वो उम्मीद अब टूट गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी एक मुकदमे में एविडेंस पे कल को ज़रूरी नहीं कि जितनी भी आज कन्विक्शंस हैंड डाउन की जाएं वो सारी अपहोल्ड हों। अपीलों में कुछ चीज़ें तो ज़रूर टर्न डाउन होंगी। जाहिद, ये अभी हमने भारत को सबक तो सिखा दिया, जिस तरह आप कह रहे थे कि अभी ये मामला पूरा टला नहीं है, और जब टलता नहीं है इस तरह के मामलात में कौमी यकजहती की ज़रूरत होती है, और इसके अंदर स्टिल पीटीआई को ऑन बोर्ड रखना और इमरान खान को भी बीच में मशावरत में रखना ज़रूरी है। इससे गवर्नमेंट क्या मैसेज लेगी या बाहर क्या पैगाम जाता है? देखिए, बिल्कुल वही बात आती है कि ऐसे जो हमारा सबसे बड़ा मसला, जब हम
نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں یا اور اکانومی کی بات کرتے ہیں، تو ایک تو سب سے بڑی چیز جس کے لنکیج جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ یہ تھی کہ سب کا بنیادی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ سیاسی استحکام. سیاسی استحکام میں یہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، باڈی واسفرز بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہم جن اس کی بات کر رہے ہیں سیاسی غیر انسٹیبلٹی کی، وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی پارٹی کو آپ نے علیحدہ کر دیا. ایک تو یہ بات ہوئی، پھر آپ کو بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ جب آپ نے جو فرنچائز کا حق تھے محروم کر دیا ہے لوگوں کو. ابھی تو ایک اور فیصلہ بھی آنا ہے جس کے پر متعلق کل جو ہے اس پہ وہ بھی ہوئی تھی، وہ ہے ریزرو سیٹ کا. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو ہے ان حالات میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کم از کم بہرحال یہ معاملات جو ہیں اس جنگ کے ماحول میں جو ہے کئی دفعہ دب جاتے ہیں، مگر یہ بھی بڑے اہم ہیں نیشنل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، جس سے اکنامک اینڈ سیکورٹی سچویشن جڑی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی، زاہد آپ کا بھی. ہمارے دونوں مہمانوں کو شکریہ. عامر صاحب تھینک سو مچ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.